अस्सलाम वालेकुम। सीन विस्टा में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई कहानी के साथ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। चलते आज की स्टोरीज़ की तरफ। आज की स्टोरीज़ भी बहुत खौफनाक होने वाली हैं। अगर आप अपने फ्रेंड दोस्त फैमिली के साथ हैं तो फिर तो बेस्ट है, और ना अकेले में। मेरी सजेशन है कि ये स्टोरीज़ मत सुनें क्योंकि ये बुरी तरह डरा के रख देंगी। मेरा नाम ताहिर मुश्ताक है। मैं पिछले 4 माह से कतर में मौजूद हूँ। पाकिस्तान के ज़िला सरगोदा से मेरा ताल्लुक़ है, और आज से 4 साल पहले मैं अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद में शिफ्ट हुआ। पहले तो मैं वहाँ पर अकेला रहता था। मैं स्टडी के लिए वहाँ पर गया था। फिर तकरीबन 1 साल बाद मैंने अपनी फैमिली को भी वहाँ पर शिफ्ट कर लिया, मतलब मेरी माँ बाप और बहन भाई। मैं तकरीबन 3 साल उनके साथ रहा, और अब मैं कतर में मौजूद हूँ। मैं आपकी कहानियाँ तब से सुन रहा हूँ जब आपके सब्सक्राइबर 1000 थे। मेरी कहानी सन 2023 से शुरू होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने बहुत बड़े ब्रांड्स में काम किया। मैंने KFC और एक पिज़्ज़ा ब्रांड जो इस्लामाबाद में बहुत मशहूर है, शायद आप लोग समझ गए होंगे, उसमें भी काम किया। मैंने एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में भी काम किया, मैं नाम नहीं बता सकता। 2023 के एंड में मैं उस पिज़्ज़ा ब्रांड में जॉब करता था, और मेरी ड्यूटी नाइट की होती थी, शाम 6 से सुबह 3-4 बजे तक। तो ये दिसंबर की लास्ट की बात है। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था, सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, मेरी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैं वहाँ पर एज अ सर्वर काम कर रहा था। मैं G12 में रहता था, जबकि F11 में मेरी ब्रांच थी जहाँ पर मैं काम करता था। तो जब मैं वहाँ पर जाता तो रास्ते में 22 स्ट्रीट में से निकल कर 117 नंबर गली आती थी। तो उस गली को जैसे ही पार करते थे, दरमियान में एक शॉर्टकट था। एक छोटा सा जंगल, एक ग्राउंड था जहाँ पर दिन में लड़के क्रिकेट खेलते थे। दिन में तो काफ़ी चहलकदमी रहती थी, मगर रात के टाइम वो जगह बहुत डरावनी लगती थी और सुनसान, इस तरह से जैसे कि कब्रिस्तान होता है। वहाँ पर बिल्कुल वैसा माहौल होता था। हो सकता है कि आप लोगों को सुनकर इतना खौफ महसूस ना हो रहा हो, मगर मैंने खुद उस चीज़ को महसूस किया है, तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। तो आप 10 मिनट में उस जंगल को पार करके सीधा G11-2 में एंटर हो जाते थे। फिर 10-15 मिनट बाइक का रास्ता तय करके मैं F11 में एंटर हो जाता था, और वहीं हमारी ब्रांच थी। मामूल इसी तरह से चल रहा था। ये बात 11 दिसंबर की है। उस रात ये था कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो मैंने अपने सुपरवाइज़र से बात की और उसे बोला। उनका नाम उमर था। अब तो वो माशाल्लाह से मैनेजर बन गए। तो मैंने उनसे बोला कि उमर भाई, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, चले जाओ। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की, और मेरा मामूल था कि मैं उसी जंगल में से कच्चा रास्ता था 10 से 15 मिनट का, वो पार करके तो फिर 117 नंबर गली आते थे। तो मैं जैसे ही G11 नंबर से निकला और उस जंगल में दाखिल हुआ, तो तबीयत मेरी वैसे भी ख़राब थी। तो अचानक से मेरे सामने एक चीज़ आ गई। एक काला साया था, आंखें उसकी लाल थीं, वो कभी ग्रीन हो रही थीं तो कभी लाल हो रही थी, और वो मेरे सामने हवा में तैर रहा था। मेरी तबीयत पहले ही बहुत ख़राब थी, ऊपर से मुझे ठंड पसीने आना शुरू हो गए। उसको देखकर मैं आपको बता नहीं सकता कि उस टाइम मुझे क्या महसूस हो रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैं अपने हवास पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी बाइक वहाँ पर फेंकी और मैंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। तो मेरा पाँव किसी चीज़ के साथ टकराया और मैं गिर गया। थोड़ी देर गुजरी, मैं उठा, मैंने आसपास देखा, कलमा पढ़ना शुरू किया, मैंने दुरूद पाक पढ़ा। आसपास में कोई भी नहीं था। तो मैं उठ के वापस गया। मैं बहुत बड़ा देर करके गया। उस टाइम में अंदर से इतना डरा हुआ था कि मेरा दिल कर रहा था कि कोई मुझे यहाँ से ले जाए, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बचपन में अब्बू के साथ इंडिया के कुछ हॉरर सीरीज़ देखता था, जैसा कि आहट, कोई आने को है। मैं इतना ज़्यादा डरपोक नहीं था, मगर उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे ठंडे पसीने भी आ रहे थे। मैं हाशमी बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे इन चीज़ों पर यकीन है। तो मैं बहुत हिम्मत करके अपनी बाइक के पास गया। मैंने बाइक उठाई और चलना शुरू कर दिया।
تو میں کلمہ پڑھ رہا تھا مگر اتفاقاً وہ چیز میرے دماغ سے نکل گئی۔ میں نے اپنا دھیان بائک کی طرف دیا اور کلمہ پڑھنا بند کر دیا۔ پھر جیسے میں تھوڑا سا آگے نکلا، میرے دائیں کان میں کسی نے سرگوشی کی، تم یہاں کیسے؟ وہ آواز میں آج تک بھلا نہیں سکا۔ میرے تو اوزان خطا ہو گئے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں آگے چل رہا تھا اور کلمہ پڑھ رہا تھا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز میرے پیچھے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس کے قدم بہت بھاری تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھ پہ غصہ ہے، جیسے ہم کسی دوست کو ناراض کرتے ہیں تو وہ غصہ ہو جاتا ہے، اس طرح جیسے وہ مجھے بہت اچھی طرح سے جانتا ہے اور وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ایک دوست جیسے دوستانہ طریقے سے کہتا ہے کہ تم اتنے ٹائم کے بعد آئے ہو۔ میرے تو آسان خطا ہو گئے۔ میں کلمہ پڑھ رہا تھا اور آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ مجھے کچھ صورتیں آتی تھی وہ بھی پڑھنا شروع کر دی اور وہاں سے نکل گیا۔ تو میں پرسکون ہو گیا کہ یہاں پر اب ہر چیز ٹل گئی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ ایک جنگل ٹائپ جگہ تھی، شاید اس لیے سب ہوا، اور اب میں وہاں سے نکل گیا۔ مگر جب میں گلی نمبر 117 میں داخل ہوا تو وہاں پر ایک لڑکوں کا بہت مشہور اسکول ہے، جس کا نام میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا، اور وہ ابھی بھی اسکول وہاں موجود ہے۔ میرا بھائی بھی وہیں پر پڑھتا ہے۔ دن کے ٹائم تو راستہ بہت چلتا ہے، وہاں پر بہت رش ہوتا ہے، مگر رات کے ٹائم وہاں پر جو خاموشی ہوتی ہے اس کا کوئی عالم نہیں ہوتا۔ جس طرح قبرستان میں ایک سنسناہٹ سی ہوتی ہے، پتوں کی آواز، بالکل ڈراؤنی خاموشی، اور اسکول کے سامنے ایک گارڈ انکل بیٹھا کرتے تھے۔ اس رات وہ گارڈ انکل بھی نہیں تھے۔ میں نے کک ماری مگر موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ شاید موٹر سائیکل خراب ہو چکا تھا۔ میں اور پریشان ہو گیا۔ پہلے تو میں نے کک مارنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں چلا۔ وہ اسکول کراس کر کے گلی ہے اور میں اسی روڈ پر آگے جا رہا ہوں۔ ساتھ میں ایک گراؤنڈ ہے جہاں پر سبزہ ہے اور لڑکے وہاں پر کرکٹ کھیلتے ہیں، جیسے کوئی پتوں کو جان بوجھ کر ہاتھ مارتا ہے، اس طرح کی آواز آ رہی تھی۔ آواز چل رہی ہے، کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو آواز بند ہو جاتی ہے۔ جب میں آگے چلتا ہوں تو وہ چیز پھر سے میرے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے ہی میں نے آدھا رستہ پار کیا میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ ویسے تو میں کافی ہارر موویز ڈرامے دیکھتا رہتا تھا، مگر جب حقیقت میں اس چیز سے آمنا سامنا ہوا، پہلی بار اس چیز سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے تو بار کام میں بھی میرے سامنا ان چیزوں سے ہو چکا تھا۔ میں ان چیزوں سے واقف ہوں، مگر اس بار جو چیز میرے سامنے آئی تھی وہ بہت ہی الگ چیز تھی، اس لیے میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں کلمہ پڑھ رہا تھا اور دل میں بول رہا تھا کہ یا اللہ، اگر مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں اور میں نے اپنی ماں باپ کا دل دکھایا ہو یا میں نے اس طرح کا کچھ کیا ہو تو آپ مجھے معاف کر دینا، میں آج نہیں بچوں گا۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت اچھا ہے۔ میرے والد صاحب 5 وقت کے نمازی ہیں۔ میرے والد صاحب بہت محنتی انسان ہیں، مجھے ان پر بہت فخر ہے۔ میری والدہ اور میرے چھوٹے بہن بھائی بھی نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ پاک، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے۔ شاید میں نے اپنی ماں ابو کا دل دکھایا ہے۔ جیسے تیسے میں نے وہ آدھا راستہ کراس کیا، پھر میں نے سوچا کہ میں یہاں سے ادھر نکلتا ہوں، اور وہ راستہ دوسرے راستے سے بھی سنسان لگ رہا تھا۔ سینٹر والی گلی سے میں نے نکلنے کی کوشش کی، پھر میں نے سوچا کہ نہیں، یہ تو بہت لمبا راستہ ہے، اگر اس گلی سے نکل گیا تو یہ آسان راستہ ہے، یا سیدھا پارک سے ہوتے ہوئے پارک والی گلی میں جاؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد جب میں گلی نمبر 22 میں گھس گیا، وہاں پر بہت لوگ ہیں تو مجھے مسئلہ نہیں ہوگا، بس 117 سے نکل کر میں دوسری طرف جاؤں تو اس آدھی گلی کو کراس کر کے میں جیسے ہی آگے نکلتا ہوں اور کوئی انویزیبل چیز رکھ کر مجھ کو تھپڑ مارتا ہے میری گردن پر، تو میرے کان میں گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرا منہ موٹر سائیکل کے اوپر لگا اور میری ٹھوڑی میں بھی درد ہونا شروع ہو گیا۔ میں پہلے ہی تکلیف میں تھا مگر میں نے پھر بھی اس چیز کو نظر انداز کیا اور چلنا شروع کیا۔ پھر میرے لیفٹ سائیڈ کی طرف سے آ کر کوئی چیز یہ کہتی ہے کہ ایسے نہیں جا سکتے۔ بڑے دنوں کے بعد آئے، میں اس چیز سے ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ نان بھائی امیجن کریں کہ کوئی انسان جس کے پاس کوئی چارہ نہ ہو، بائک خراب ہو اور کہیں نکل نہیں پا رہا ہو، پھر
کوئی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہو اور وہ چیز نظر نہ آ رہی ہو تو کیا کنڈیشن ہوگی انسان کی. بس دل نہیں پھٹا تھا لیکن میری جان نکل رہی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ وہ کیا چیز ہے اور مجھے یوں کیوں کہہ رہی ہے. پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا. میری تو ایسی عادت بھی نہیں ہے کہ میں کھلے میں کہیں واش روم وغیرہ کر دوں، کیونکہ میں نے آپ کی سٹوری سنی ہے. میجورٹی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جب ان کی جگہوں پر جا کر لوگ گندگی کرتے ہیں یا انہیں ڈسٹرب کر دیتے ہیں. ایسی کوئی بھی بری عادت جیسے کہ سگریٹ پینے کے لیے کر کے بہاش آتے ہیں. میری تو ڈیوٹی کی روٹین ہی راحت کی تھی، اور جب اگر کبھی چھٹی ہوتی تھی تو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتا تھا. میرا باہر جانے کا سین بہت کم ہوتا تھا کہ میں تھوڑا سا محنتی بچہ ہوں. ایک تو بائک خراب، اوپر سے میرے منہ کو بھی درد ہو رہی تھی. میں ٹھہرا ہوا بھی تھا تو گرنے کی وجہ سے میری ٹانگ میں بھی درد ہو رہا تھا. جیسے ہی میں اس روڈ سے نکلا، گلی نمبر 117 کے کونے پر ایک گھر بن رہا تھا. تو جیسے ہی میری نظر شیشے پر پڑی، کیونکہ وہاں پر المونیم کے دروازے لگے ہوئے تھے، اور پھر جیسے کوئی بالی ووڈ سٹار اپنی انگلیوں سے ہائے کرتی ہے تو وہ سایہ وہاں پر کھڑا ہو کر مجھے اسی طرح سے کر رہا تھا. میں اس چیز کو دیکھ کر بہت حیران تھا. خیر میں پڑھائی بھی کر رہا تھا، اور جیسے جیسے کر کے میں وہ ڈبل روڈ پر گیا. جیسے ہی میں نے وہ پارک کراس کیا، میں 22 نمبر میں آیا. تب جا کر مجھے سانس آئی. میں نے اپنی بائک کو نا امید ہو کر کک لگائی تو وہ سٹارٹ ہو گئی. بس وہ تھوڑا سا ہی چلی اور پھر بند ہو گئی. تو میں نے کہا کہ چلو اب میں 22 نمبر گلی میں آ گیا، اور اس سے آگے ٹاؤن میں میرا گھر تھا. تو میں 22 نمبر سے نکلا ہوں اور گھر پہنچ رہا ہوں. میں نے یہ بات اپنے والدین کو بھی نہیں بتائی. شاید یہ وجہ ہے کہ اس چیز کے اثار میں نے کافی لمبے عرصے تک رہا. تو میں سب سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو آپ اپنے گھر والوں کو ضرور بتائیں. میں بھی اپنے والدین سے ہر بات شیئر کرتا تھا، مگر یہ بات میں نے اس لیے نہیں بتائی کہ وہ میرا جاب پر جانا بند کروا دیں گے اور یہ مشکل آ جائے گی. کیونکہ میں شروع سے یہی سوچتا تھا کہ میں اپنے دم پر کچھ کروں جس سے میری فیملی کو فائدہ ہو. میں نے وہاں پر بہت محنت کی جہاں پر میں جاب کر رہا تھا. میں ایک اچھی پوسٹ پر پہنچ گیا تھا، تو میں اس چیز کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنی ابو کو نہیں بتایا. تو پھر کیا تھا، میں جیسے ہی گھر پہنچا امی نے پوچھا کہ کھانا کھایا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں کھانا، پانی وغیرہ پیا اور پھر مجھے بخار ہو گیا. تو گھر والوں کو نہ شاید تھکن کی وجہ سے بخار ہو گیا. 2-3 دن میں کام پر نہیں گیا. تیسرے دن جب میں نے امی سے کہا کہ آج میں کام پر جاؤں گا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ شرٹ اتروا دیتی ہوں اور تم ہاتھ منہ دھو لو. پھر امی جیسے ہی میری شرٹ لینے کے لیے آئی تو انہوں نے میری گردن پر دیکھا، وہاں پر انگلیوں کے نشان تھے. امی نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا امی کیا ہوا؟ انہوں نے بھی کہا کہ تمہاری گردن پر انگلیوں کے نشان ہیں. میں نے کہا کہ امی بس وہ لڑکے ایسے ہی مذاق کر رہے تھے. امی نے کہا کہ تم وہاں پر اتنے سینئر ہو، تمہارے ساتھ وہاں پر اس طرح کا مذاق کون کہے گا؟ وہ اتنا گندا مذاق کرتے ہیں کہ انگلیاں تمہاری گردن پر چھپ گئی. میں نے بہانہ بنا دیا، امی آپ کو پتا ہے کہ میری سکن بہت سینسیٹیو ہے، تو آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی، آپ اس بات کو چھوڑیں. امی نے مجھ سے پھر پوچھا کوئی مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے پھر بھی یہی کہا کہ کچھ نہیں ہوا، آپ چھوڑیں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرے لیے میرے والدین بہت زیادہ امپورٹنٹ. میں نے امی سے کہا کہ آپ کوئی چیز لگا دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا. امی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ٹیوب لگا دیتی ہوں. تو خیر میں نے اس دن کپڑے چینج کیے اور میری بیوقوفی کی انتہا دیکھے. وہ واقعہ میرے ساتھ ہو چکا تو میں اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے برانچ پر گیا. جاتے ہوئے تو میں نے اوبر کی، مگر واپسی پر جیسے ہی میں وہاں سے نکلا، کیونکہ میں وہاں پر نکلتے ہوئے لیٹ ہو گیا تھا، مجھے 11 بج گئے تھے. جنگل والی بات تو ویسے ہی میرے ذہن سے نکل گئی تھی. میں تو ان چیز کو ریلیٹ ہی نہیں کر پایا کہ یہ کیا ہوا تھا. میں نے ایسے ہی سوچا کہ کسی دن بھوت کے اوپر میرا پاؤں آ گیا ہوگا، یا اس نے کسی بچے کو مجھ سے نقصان پہنچا ہوگا، اسی لیے اس نے مجھ پر اتنا غصہ کیا. میں اس کو کسی اور طرح سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ کچھ اور ہی چیز تھی. اور واپسی پر جو میں نے اوبر کی تھی تو اس جنگل کے پاس آتے تھے اس لڑکے کی بائک بند ہو گئی. اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کو پیدل جانا پڑے گا. میں نے اسے کہا کہ بھائی خدا کا واسطہ پیدل والا سین مت کرنا. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کو جانا پڑے گا. میں نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے.
تو میں نے اس کو پیسے دیے، تھوڑے سے اضافی دے دیے کہ تمہارا نقصان ہو گیا، تم پورے پیسے رکھو، مسئلہ نہیں ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں اس جنگل والے ایریا میں داخل ہوا، وہ جو 10-12 منٹ کا راستہ ہے، سائڈوں پہ جھاڑیاں اور ایک طرف سے درخت ہی درخت ہے اور ایک طرف کھلا میدان، ایک عجیب سی خاموشی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ تم آج پھر کیوں آئے ہو۔ ٹائم تقریباً 12 سے اوپر ہو گیا تھا۔ میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنے لیٹ نائٹ ایسی سنسان جگہ پر جانے سے پرہیز کریں۔ یہ 12 سے لے کر صبح 4 بجے سے پہلے تک کا جو ٹائم ہے، اس وقت میں سنسان جگہ سے پرہیز کریں۔ آپ کا جتنا بھی ضروری کام ہو، آپ کوئی اور راستہ اپنائیں، میری طرح سے بیوقوفی مت کریں۔ تو وہاں پر ایک دم سے ہوا چلتی تھی اور تھم جاتی تھی۔ میں نے پھر سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کیا۔ میں نے جیسے ہی وہ کراس کیا تو آگے اسکول کے پاس گارڈ انکل بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے شوگر کا کلمہ پڑھا کہ چلو آج گارڈ انکل بیٹھے ہوئے، وہاں تک تو سیو ہی ہے، کیونکہ وہ سامنے بیٹھے ہیں۔ تو میں نے ان کو سلام کیا۔ وہ میرے بہت اچھے دوست تھے، کیونکہ روز کا آنا جانا تھا، کیونکہ مجھے وہاں پر 5-7 مہینے ہو گئے تھے ڈاگ کرتے ہوئے، اور میں شروع سے ہی نائٹ ڈیوٹی کر رہا تھا۔ میں نے ان سے سلام دعا کی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیسے ہو، ٹھیک ہو؟ میں نے کہا جی الحمدللہ انکل میں ٹھیک ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو پیچھے جنگل والا تھوڑا سا ایریا ہے جہاں پر جھاڑیاں اور درخت وغیرہ ہیں، یہاں پر کیا سین ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تو پارک ہی ہے اور تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اچھا۔ انہوں نے چائے بنائی ہوئی تھی اور تھرموس میں رکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے چائے کا کپ دیا۔ تو سردیوں میں رات کے ٹائم ایک آدھا کپ چائے کا پینا میری عادت ہے۔ دن کو تو جب میں صبح اٹھتا ہوں تو ناشتے میں چائے پیتا ہوں، مگر سردیوں میں رات کے ٹائم 2-3 دفعہ چائے پیتا ہوں۔ میں نے وہ چائے پی اور پھر وہی 117 نمبر سنسان گلی، تو جیسے ہی میں نے وہ اسکول کراس کیا تو پھر سے وہی سرگوشی، وہی انکل نے برتن وغیرہ رکھ کر اپنے کیبن کے اندر چلے گئے، کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ دسمبر کا مہینہ تھا، اتنی سردی تھی کہ بندے کا ہاتھ جم جاتا تھا۔ تو میں جیسے ہی تھوڑا سا آگے بڑھا تو وہاں پر ایک کھوکا بنا ہوا تھا جو سارا لوہے کا بنا ہوا تھا، وہ ٹمپریری ٹائپ کی جو شاپ ہوتی ہے۔ تو تھوڑا آگے جا کر وہ تھا، اس ٹائم تو وہ بند تھا۔ جب میں نے اس کو کراس کیا تو کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میں ڈر گیا اور میں نے تیز تیز چلنا شروع کیا۔ تو جیسے ہی میں نے تیز چلنا شروع کیا تو ایک فلائنگ چیز تھی جو میں نے اس دن دیکھی تھی، لال اور گرین آنکھوں والی۔ تو جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا تو اس چیز نے میرے گھٹنے پر کوئی چیز بہت زور سے ماری۔ میرا وہ گھٹنا آج بھی بہت درد کرتا ہے۔ اس واقعے کو 2-2.5 سال ہو گئے۔ تو جیسے ہی اس نے وہ چیز ماری، میں نیچے گر گیا، میرا منہ نیچے لگا اور وہ چیز اچانک سے میرے اوپر آنے لگی۔ تو میں نے جلدی سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، وہ چیز غائب ہو گئی۔ جیسے جیسے میں نے اپنی ٹانگ کو سنبھالا، فریکچر تو نہیں ہوئی مگر موچ آ گئی تھی۔ میں اٹھا، کھڑا ہوا، اپنا جوتا ڈھونڈا، میرا جوتا کہیں تھا اور میں کہیں تھا۔ میں نے جوتا پہنا، کپڑے صاف کیے اور سیدھا گھر، بڑی مشکل سے گھر پہنچا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں لنگڑا کر چل رہا تھا، تو امی مجھ سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا۔ میں نے کہا کہ ایک موٹر سائیکل آ رہا تھا تو وہ مجھے لگا۔ امی مجھ سے کہنے لگی کہ روز تمہارے ساتھ کوئی مسئلے ہو رہے ہیں، تمہیں کوئی اچھی جگہ نہیں ملتی جہاں سے تم آ سکو۔ میں نے امی کو دکھایا، انہوں نے پٹی وغیرہ باندھی اور کہا صبح ڈاکٹر کے پاس چلے جانا۔ جب صبح ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا۔ میں نے کہا کہ بائک لگی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تمہیں بائک نہیں لگی، اسی نے تمہیں کوئی چیز ماری ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بائک ہی لگی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بائک لگنے کا زخم نہیں ہے، بائک اگر لگی ہے تو پوری ٹانگ پر لگتی۔ میں نے انہیں کہا کہ جب مجھے بائک لگی تو میں گر گیا تھا اور نیچے کوئی پتھر وغیرہ تھا جو مجھے لگ گیا۔ خیر انہوں نے میرا ایکس رے کیا، مجھے دوائی تھی اور کہا بس تھوڑی سی موچ آئی ہے اور 1 ہفتے کے لیے انہوں نے پلسٹر لگایا۔ انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ 1 ہفتے کے لیے میں پھر سے چمپائی پر گر گیا۔ میں اتنی تکلیف میں تھا، دسمبر بالکل اینڈ آ گیا تھا۔ 20 یا 25 تک میں نے ریسٹ کی اور پھر اس کے بعد میرا پلسٹر کھلا۔ مگر آج بھی جب میں تھوڑا سا تیز بھاگتا ہوں تو مجھے بہت درد ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس راستے کا انتخاب تو نہیں کیا، مگر پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی، یہ جاننے کے
یہ کیا چیز ہے اور مجھ سے کیا چاہتی ہے، اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے، یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے۔ تو میرے ایک جاننے والے ہیں جو کہ سید ذات ہیں، جو کہ ایک خاندانی عامل ہے۔ میں ان کے پاس گیا، ان کا نام سید علی رضا ہے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے بولا کہ میرے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، جب آپ کے ساتھ پہلے دن یہ واقعہ ہوا تھا تو بچے آپ نے میرے پاس آنا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے تھوڑا بڑے ہیں، 35-40 سال ان کی عمر ہوگی۔ انہوں نے بولا کہ آپ نے میرے پاس آنا تھا، آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور میرا مسئلہ حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آج رات ہی چلیں گے۔ میں اسی دن شاہ جی کو اس جگہ پر لے کر گیا۔ جب ہم وہاں پر گئے تو شاہ جی نے کہا کہ واقعی یہ جگہ بھاری ہے، تمہارا دماغ خراب تو نہیں کہ تم اتنی رات گئے یہاں سے گزرتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں شاہ جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ عمل شروع کریں۔ انہوں نے عمل شروع کیا تو تھوڑی دیر کے بعد اس چیز کی شاہ جی کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی۔ شاہ جی نے اس سے بولا کہ اس کا پیچھا چھوڑ دو، یہ ایک بہت اچھا انسان ہے، یہ غلط آدمی نہیں ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شاہ جی یہ بات کیوں کر رہے ہیں، مگر میں چپ تھا کیونکہ شاہ جی نے منع کیا تھا کہ تم نے بولنا نہیں ہے۔ انہوں نے سار باندھا ہوا تھا سفید رنگ کا، اور میں اس سار کے اندر بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ وہ اس چیز سے بات کر رہے تھے۔ پھر اس چیز نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو جانے دیتا ہوں، لیکن اس کو کہو کہ یہ محتاط رہیں، رات کے ٹائم اس طرح کی جگہ سے گزرنا اچھی بات نہیں۔ جس طرح سے آپ انسانوں کی پرائیویسی ہوتی ہے، اسی طرح ہم جنات اور باقی مخلوق کی بھی پرائیویسی ہوتی ہے۔ بعد میں شاہ جی نے مجھے بتایا کہ وہ جن تمہارے پیچھے اسی نے پڑا تھا، کہ اس کی گھر والی تھی، وہ نہا رہی تھی اور تم اس جگہ سے گزرے تو اس نے سمجھا کہ تم نے اسے دیکھا ہے، وہ اس لیے تمہارے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم اکثر اوپر سے جاتے ہو اور کبھی کبھی یہاں سے گزرتے ہو۔ تو اس دن جب میری موٹر سائیکل خراب ہوئی تو میں کافی دنوں کے بعد اس طرف سے گزر رہا تھا، کیونکہ دوسری طرف سے راستہ تھوڑا لمبا تھا۔ میں نے سوچا میں شارٹ کٹ لے لیتا ہوں۔ اس دن میری طبیعت بھی خراب تھی، اس لیے میں نے وہ شارٹ کٹ لیا۔ تو اس دن نے کہا کہ اس نے میری زوجہ کو بنا لباس کے دیکھا ہے۔ اور شاہ جی نے کہا کہ انسان تمہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ خیر، اس کے بعد شاہ جی نے کہا کہ تم اپنا خیال رکھو۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور تعویذ ابھی بھی میرے گلے میں وہ تعویذ پہن کر رکھتا تھا۔ یہ سارے معاملات چلتے چلتے جنوری فروری تک آ گئے تھے، اور وہ چیزیں اکثر رات میں مجھے بہت تنگ کیا کرتی تھی۔ جب میں سویا ہوتا تھا تو امی کہتی ہیں کہ تم رات کو بڑبڑاتے رہتے ہو، کیا ہوا ہے، کیا بات ہوئی ہے، کوئی پرابلم ہے یا کوئی مسئلہ ہے؟ میرے رشتے کی بات چل رہی تھی تو میں اس وجہ سے بھی گھر والا سے ناراض تھا کہ آپ لوگ میرا رشتہ زبردستی کر رہے ہیں۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، کیونکہ میں نے اپنی لائف میں کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے۔ ہمارے ابا نے ہمارے لیے 2 گھر بنائے ہیں، تو میرا ٹارگٹ تھا کہ میں اپنا گھر بنانے سے پہلے شادی نہیں کروں۔ وہ شادی کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ چل رہا تھا، تو اسی لیے والدہ نے کہا کہ کیا تم اس وجہ سے پریشان ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نیند میں سویا ہوا ہوں اور کسی نے مجھے دھکا دے دیا ہے پہاڑ سے۔ اس کے بعد میں نے وہ راستہ تو چھوڑ دیا، مگر رات کو جب میں گھر واپس آتا تھا تو اکثر راستے میں مجھے کچھ لوگ ملتے تھے اور مجھے سلام کرتے تھے، وہ بھی ہاتھ سے۔ لوگوں کو میں جانتا بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر فروری کے اینڈ میں دوسری طرف جا رہا تھا۔ میں نے چوک کراس کیا تو میں وہاں سے نیچے اترا، اور وہ جو کالج والی گلی ہے، میں نے جیسے ہی وہ پکڑی، میں موٹر سائیکل پر تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، کیونکہ میرا والیٹ برانچ پہ رہ گیا تھا اور میں واپس برانچ جا رہا تھا۔ رات کے تقریباً 3:30 کا ٹائم تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو ڈگری کالج ہے GL11 والا، اس کالج کے سامنے پارک ہے، اور اس پارک میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، یا پھر وہ عورت تھی، کیونکہ اس نے اپنے اوپر چادر کی ہوئی تھی، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور میں نے اپنا منہ دوسری سائڈ پر کر کے جب دوبارہ وہاں دیکھا تو اب وہ چیز وہاں پر نہیں تھی، بلکہ وہاں پر ایک گدھا کھڑا تھا۔ میں نے اپنی بائک کی سپیڈ تیز کی اور میں واپس گیا، اور پھر میں نے اوپر سے F11 پورا گھوم کے پھر میں نے جعفر چوک اور مرزا چوک، اور اس کے بعد میں گھر آیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ شاہ جی کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ شادی 3 مہینے ہو گئے، لگاتار یہ چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے، میری تو ابھی پہلے گھٹنے والی درد نہیں جا رہی، تو میں کیا کروں؟ تو شاہ جی نے کہا کہ مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے پھر سے عمل کیا، مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ تم نے اتنا گوشت لینا ہے، اور پہلی بار جہاں پر تمہارا بھائی خراب ہوا وہاں پر جا کر تم نے یہ گوشت پھینکنا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔
میں گوشت لے کر گیا اور اس کے ساتھ اتنی ہی مقدار میں دال تھی، اسے وہاں پر رکھ کر اور اسی ٹائم پیریڈ کے اندر 12 ساڑھے 12 بجے وہ چیز وہاں پر رکھ کر جیسے ہی میں نے چلنا شروع کیا وہ چیز 2 قدم میرے پیچھے چلی۔ میں آگے چل رہا تھا، میں نے اس پر دھیان نہیں دیا، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے میری طرف منہ کیا مگر میں اپنے دھیان میں تھا، کیونکہ شاہ جی نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، اور میں نے پیچھے نہیں دیکھا، وہ چیز واپس مڑ گئی۔ اگلے دن جب میں ڈیوٹی پر گیا وہ 3 چیزیں نارمل تھیں، اس کے بعد میں کبھی اس راستے پر نہیں گزرا۔ واپسی پر ہمیشہ 2 یا 3 لڑکوں کو اپنے ساتھ لے کر آتا تھا تاکہ مجھے دوبارہ وہ سب فیس نہ کرنا پڑے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ شکریہ۔